अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, एक तरफ तो जनरल बाजवा साहब ने लाहौर का हंगामी तौर पे दौरा किया और लाहौर के दौरे के दौरान वो रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी मिले और सर्विंग ऑफिसर्स के साथ भी उन्होंने लंबी चौड़ी नशिस्त की। ये दोनों नशिस्तें कुछ 4-4, 5-5 घंटे पर मुहित थी, जिसमें खुलकर बातें हुई और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, नवाज़ लीग का और PDM का मुस्तकबिल क्या है, इसके हवाले से भी बात हुई। नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते, आइंदा इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, इमरान खान को क्यों फारिग किया गया, बैरूनी साजिश थी या नहीं थी, ये सारे सवालों का खुलकर जवाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर हारिस जो ज़ख्मी हुए, सलमान रफ़ीक और हाफिज़ नमान जो नून लीग के लीडर्स हैं, उनके गनमैनों के हाथों शदीद तशद्दुद के नतीजे में उनका भी पता लेने के लिए हॉस्पिटल गए। साथ ही साथ पंजाब के अंदर जो हम देखते हैं, पंजाब असम्बली के अंदर पहली बार इस तरह का आइनी बहरान हम देख रहे हैं। यानी एक तरफ स्पीकर के ऊपर तशद्दुद किया गया जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट भी थे, दूसरी तरफ स्पीकर के खिलाफ एक तरीके में तबाद एग्जिस्ट कर रही है, एक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ एग्जिस्ट कर रही है। 7 दिन के दौरान इनका फैसला होना था, अभी तक फैसला नहीं हुआ। गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन को मतनाज़ समझते हैं और हलफ लेने से इनकारी हैं। ये एक ऐसा अजीबोगरीब आइनी बहरान पैदा हुआ है कि तारीख में इस तरह का कभी भी आइनी बहरान पैदा नहीं हुआ। ठीक है, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अब ये सियासी इख्तलाफ जो है वो ज़ाती लड़ाई में तब्दील हो गया है। आगे चल के ये क्या शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। शुरू कर लेते हैं बाजवा साहब के दौरा लाहौर से। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब लाहौर तशरीफ़ लाए और ख़ासकर रिटायर्ड अफसरान और सर्विंग अफसरान के साथ उन्होंने डिटेल मुलाकातें की। जो सर्विंग ऑफिसर्स के साथ मुलाकात हुई, ज़ाहिर है वो तो एक इंस्टीट्यूशनल मामला है, उसकी बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आई, लेकिन जो रिटायर्ड अफसरान के साथ गपशप हुई, तफसीली गपशप हुई 4 से 5 घंटे तक, उसमें उन्होंने खुलकर सवालों के जवाब दिए, जिसमें जनरल थे, ब्रिगेडियर्स थे, सीनियर ऑफिसर्स थे, सबके सवालों के बड़ी खंदा पेशानी के साथ जवाब दिए। एक सवाल के जवाब में इमरान खान की जो कारकर्दगी का जिक्र होता है, तो वो बाजवा साहब कहते हैं कि देखें, हमने हर तरीके से समझाने की कोशिश की, साथ लेकर चलने की कोशिश की। इमरान खान साहब को ख़ासकर बुज़दार साहब की तैनाती और CM खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान की तकर्री, दोनों के बारे में आगाह किया गया, पब्लिक रिपोर्ट्स दी गई, पल्स शेयर की गई और बारहा कहा गया कि इसकी वजह से PTI की जो कारकर्दगी है वो मुतासर हो रही है। अगर पंजाब के अंदर PTI टेक ऑफ नहीं करती तो इसका मतलब है कि PTI के पास इक़्तिदार आया ही नहीं। लेकिन हर बार इमरान खान साहब ने बात सुनी और टाल गए। 1-2 दफ़ा वादा भी किया कि हम तब्दील करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया गया, जिसके नतीजे में कारकर्दगी मुतासर हुई। जब कारकर्दगी मुतासर हुई तो फिर पाक फ़ौज को भी गालियाँ पड़ना शुरू हो गई इमरान खान के साथ साथ। एक और मामले पे उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, बाजवा साहब ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान को लाने पे भी हमें गालियाँ पड़ी, अब वापस जाने पे भी हमें गालियाँ पड़ी। यानी लाने के ज़िम्मेदार भी हम थे और वापस भेजने के ज़िम्मेदार भी हम हैं। तो इमरान खान ही पूरे पाकिस्तान की सियासत नहीं है, 8-10 दूसरी पार्टियां भी हैं, PDM है जिसमें 3-4 पॉपुलर पार्टियां हैं, जिसमें एक बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी है, एक नवाज लीग है, फजलुर रहमान साहब है, बाकी छोटी पार्टीज़ हैं, ये 12-13 पार्टीज़ पे मुश्तमिल PDM है। वो सारा का सारा फ़ौज को ही ज़ुम्मेदार समझता था, तो हमने उसको भी देखना था। ये सारी सूरत हाल का हाथा उन्होंने इस तरह से करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब ने जो हालात का तकाजा था उसका उस तरह से एहसास नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। उनको बहुत सारी चीज़ें बेहतर करने के लिए गाइड किया गया, समझाया गया, उनको असिस्ट किया गया, लेकिन इमरान खान साहब उन चीज़ों को नहीं समझे। इस तरह जब पूछा गया कि इमरान खान की गवर्नमेंट गई कैसे है, कुछ साजिश हुई है, नहीं हुई, इसके बारे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि सारी चीज़ें तो आपके सामने आ चुकी, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम किसी साजिश का ना हिस्सा हैं, ना
کسی سازش کی نشاندہی ہونے کے بعد اس کو سپیئر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی کہ اگر یہ سازش ہوئی ہے اور اگر یہ ثابت ہوتی ہے تو ہم ہر صورت میں اس کا تدارک کریں گے، ہماری ڈیوٹی ہی یہ ہے، لیکن یہ بات ابھی نہیں کہی جا سکتی کہ کوئی جس طرح کی سازش کا ذکر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس طرح کی سازش ہوئی ہے۔ البتہ یہ بات انہوں نے ضرور کہی کہ دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ جب یہ ساری صورتحال چل رہی تھی تو ساری گالیاں جو کہ فوج کو پڑ رہی تھی، تو ہم نے فیصلہ کیا پاکستان کے انٹرسٹ میں، فوج کے انٹرسٹ میں، کہ ہم لوگ نیوٹرل ہو جائیں۔ اس نیوٹرلٹی کے بعد بھی ساری گالیاں ہمیں پڑتی رہیں اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ایسا نہ ہو۔ اب پی ڈی ایم کا طریقہ عدم اعتماد کا سارا پروسیس تھا۔ ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ عمران خان کو بچانے کے لیے بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ نہیں آئے، لیکن ہم نے نیوٹرل ایک رول پلے کیا ہے۔ ایک سٹیج کے اوپر جب ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا اس وقت بھی ہم نے 3 آپشنز دیں اور عمران خان کے کہنے کے اوپر دیں۔ انہوں نے کہا جی ڈیڈ لاک کی ایک صورتحال ہے، ہم پھنس گئے ہیں، ہمیں بچایا جائے، تو اس صورت میں پھر ہم نے الیکشن، استعفیٰ یا پھر تحریک عدم اعتماد کا جو پروسیس ہے اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بات کی۔ ایک اور بات جو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ہوئی، جس کو خاص کر پی ڈی ایم کی جماعتیں پروپیگیٹ کر رہی ہیں، بی بی سی کی رپورٹ نے اس کو بہت زیادہ متنازع بنایا کہ مین ہینڈلنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، عمران خان کے کو گلے پڑ گیا پتہ نہیں، اور آرمی چیف صاحب وہاں پہ گئے اور ڈی جی آئی ایس آئی گئے اور وہاں ہیلی کاپٹر اترا، یہ ہوا وہ۔ تو اس ساری کہانی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس سے فضول کہانی کو ہو ہی نہیں سکتی، 29 تاریخ کے بعد سے میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، یہ سارا فضول ایک ڈرامہ اور جھوٹ پہ مبنی ہے، ایسی کہانی ہے، اور یہ نیشنل لیڈرشپ کو فوج کے ساتھ لڑانے کی ایک سازش ہے، جس سازش کا کم از کم عوام کو، عام آدمی کو حصہ نہیں بننا چاہیے۔ فوج کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ فوج ایک بائنڈنگ فورس ہے جو اس ملک کو لے کے چل رہی ہے، اس ملک کے نظام کو لے کے چل رہی ہے، اور میں اس معاملے میں کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ میں اس معاملے میں ایز اے چیف برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرے، وہ کوئی بھی ہو۔ لہٰذا عوام فوج کے ساتھ ہیں، عام آدمی فوج کے ساتھ ہے، فوج اسی عوام کے اندر سے ہے، لہٰذا فوج کو کوئی بھی شخص ٹارگٹ کرے گا تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایکسٹینشن کے حوالے سے کیٹیگوریکلی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے بھی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہ رہا تھا، مجھے زبردستی پی ٹی آئی کے دوستوں نے ایکسٹینشن دی اور میں اس پہ کمفرٹیبل نہیں تھا۔ سارا ایک پورا پلان بنا اور بنانے کے بعد مجھے آگاہ کیا گیا اور مجھے ایکسٹینشن دی گئی۔ اب دوبارہ میں ایکسٹینشن لینے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں۔ 28 نومبر از دا لاسٹ ڈے، اور 29 کو میں عزت کے ساتھ گھر جانا چاہتا ہوں اور میں کسی ایکسٹینشن کا، کسی معاملے کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ اگلے الیکشن کی جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگلے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور اگر میری موجودگی میں ہوئے تو میں یہ دینگا مچھلی منڈی نہیں بننے دوں گا، بڑے فیئر اینڈ فری الیکشن کراؤں گا اور کوشش کروں گا کہ کوئی اس پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ ایکس پرائم منسٹر عمران خان کی پاپولیرٹی کی جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پاپولیرٹی اسی طرح قائم رہی تو وہ دوبارہ بھی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں۔ تو کھل کر ایک طرح سے چیف آف آرمی سٹاف نے گفتگو کی ریٹائرڈ آفیسر سے، موجودہ آفیسر سے، وہ مختلف یونٹس کے اندر جا رہے ہیں، فوج کے اندر انٹریکشن کر رہے ہیں، فوج کو سمجھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بنی، کیوں جا رہے ہیں؟ وجہ یہ بنی کہ فوج کے اندر سے جو پلس آ رہی ہے وہ عمران کے حق میں بہت زیادہ آ رہی ہے، اور بہت سے عجیب و غریب سوال آ رہے ہیں، بہت سی کنفیوژن ہے۔ میڈیا چونکہ پاکستان کے اندر کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، بہت سا میڈیا کنفیوزڈ ہے خود بھی اور لوگوں کو بھی کنفیوز کر رہا ہے، فورسز کے بارے میں، گورنمنٹ کے بارے میں اسپیکولیشن بہت زیادہ ہے، افواہیں بہت زیادہ ہیں، تو وہ افواہیں براہ راست فوج کے ادارے کو اور کمانڈ کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ تو اس لیے چیف آف آرمی سٹاف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود فرنٹ فٹ کے اوپر آئیں اور اپنے ادارے کے اوپر جو الزامات آ رہے ہیں، جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، جو بن رہی ہیں، اس کے بارے میں وہ ساری چیزیں سامنے رکھیں اور آگاہ کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کا یہ اچھا ایک قدم ہے کہ فرنٹ فٹ کے اوپر آ کے انہوں نے فوج کے ادارے کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج ایک چلتا پھرتا پاکستان ہے، فوج ہی ایک مضبوط ادارہ جو ہے وہ ایک مضبوط پاکستان کی علامت ہے، فوج ایک بائنڈنگ فورس ہے۔ تو ہمیں اپنے ذاتی اختلافات کسی شخصیت کے ساتھ اگر ہیں تو اس کو ضرور گلا کرنا چاہیے، لیکن
فوج کو وصیت ادارہ ہمیں ڈسکس نیگیٹو نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. کسی شخص کو رات کو، اب تو ہمارے سیاستدانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پراپر نیند نہ ہے، رات کو گھر میں بیوی کھانا نہ دے تو وہ بھی کہتی ہے فوج کی سازش. تو میرا خیال ہے فوج کو تھوڑا سا اس معاملے میں اسپیئر کرنا چاہیے. میجر حارث جو زخمی ہو گئے تھے پچھلے دنوں، حافظ نعمان صاحب اور سلمان رفیق صاحب کے گن مینوں کے ہاتھوں ایک لڑائی ہوئی. ان کا بھی پتہ لینے کے لیے چیف صاحب گئے اور وہاں پہ کچھ دیر اس کے ساتھ رہے، اس کی فیملی کو حوصلہ دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ناظرین، پنجاب کے اندر جو ایک آئینی بحران کا سلسلہ جاری ہے، یہ تاریخ میں اس طرح یا اس نوعیت کا بحران نہیں ہوا. یہاں پہ اسمبلیوں میں اغوا بھی ہوئے، یہاں پہ لوٹے بھی بنے، یہاں پہ سارا کچھ ہوا، لیکن جو اس بار ہوا یہ بڑا انہونی ہوئی اور بڑا عجیب و غریب ہوا. پی ٹی آئی حمزہ شہباز شریف کو چیف منسٹر ماننے سے انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں یہ الیکشن غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. نون لیگ اپنے طور پہ چیف منسٹر بن چکی ہے. تمام انتظامیہ ان سے ڈائریکشن لے رہی ہے اور پولیس ان سے ڈائریکشن لے رہی ہے. پرویز الہی صاحب کا بازو ٹوٹنے کی بات سامنے آ گئی، تشدد کی بات آ گئی، ان کے فوٹوگرافر اقبال جوش صاحب کو مارا گیا. اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں پہ تشدد کیا گیا. اور اب تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑ دکڑ کر رہی ہے، ان کی ایم پی ایس کو، میل اور فیمیل کو. اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ پنجاب اسمبلی کے اندر پولیس والوں کے اوپر تشدد کیا. یہ بات کسی حد تک درست ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بھی پہلے یہ بات بنیادی طور پہ ایک حقیقت ہے کہ پولیس تاریخ میں پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر داخل ہوئی. جس طرح انہوں نے خواتین کو پیٹا، ممبرز کو، جس طرح مردوں کو پیٹا، جس طرح وہاں سے لوگوں کو گرفتار کیا، یہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. اور آئی جی اور چیف سیکرٹری اس سارے معاملے کی سپرویژن اور نگرانی کرتے رہے. اب چیف جسٹس نے ایک آرڈر تو دے دیا کہ جی اس طرح کریں، ڈپٹی اسپیکر صاحب الیکشن کروائیں. الیکشن ہو گئے، لیکن جس طرح دینگا مشتی ہوئی، جس طرح مار کٹائی ہوئی، اس سے پارلیمنٹ کا تقدس بھی، ارکان اسمبلی کا تقدس بھی اور سسٹم کا بھی مذاق اڑا. اور چیف جسٹس صاحب اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ گئے، یا تو اس سارے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچاتے. اب دیکھیں گورنر صاحب حلف نہیں لے رہے. گورنر صاحب کو وفاقی گورنمنٹ نے فارغ کیا اور صدر صاحب ان کو فارغ نہیں کر رہے. اب پی ٹی آئی کا اپنا ایک موقف ہے، نون لیگ کا ایک اپنا موقف ہے، کاف لیگ کا ایک اپنا موقف ہے. اسپیکر صاحب اپنی جگہ کھڑے ہیں، ڈپٹی اسپیکر صاحب اپنی جگہ کھڑے ہیں. ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر دونوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی ٹیبل ہوئی ہیں. دونوں تحریک عدم اعتماد کا وقت گزر چکا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا آئینی بحران کا ایک بڑا لمبا چوڑا پیکیج ہے. اس کو دور کون کرے گا اور اس پہ غور و فکر کر کے سلجھائے گا کون، یہ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آگے ایک بالکل گپ اندھیرا ہے، کوئی رہنمائی کرنے کو تیار نہیں. رٹ پہ رٹ ہے، دراست پہ دراست ہے. عدالت ابھی تک تو خاموش ہے. یہ ایک پورا آئینی پیکیج ہے جس کو سلجھانے کی ضرورت ہے کہ گورنر صاحب کب جا سکتے ہیں، وہ چارج کب چھوڑیں گے، اگر چیف منسٹر الیکٹ ہو گئے ہیں تو ان کا حلف کون لے گا، اگر الیکٹ نہیں ہوئے دوبارہ الیکٹ کیسے ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک عجیب و غریب کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے. تو یہ میرا خیال ہے بنانا ریپبلک میں بھی ہو سکتی ہے. یہ پاکستان جیسے ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں ہونا، بنانا ریپبلک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ اس طرح کا تماشا تو ہو سکتا ہے، پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. 2022 میں جب ہم کہتے ہیں جی میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ایسے دور میں یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے اور لوگ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ یہ سیاستدانوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سارے معاملے کو سلجھانے کے لیے باقاعدہ طور پہ انٹروین کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو، اور تو کسی چیز کی کوئی شخص بھی ماننے کو تیار نہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.